अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ती में अब हम 12 मई 2026 और मंगल की सुबह की तरफ बढ़े, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में अभी शाम है। और आज की इस वीडियो, चूँकि एक नॉर्थ अमेरिकन टाइम है वीडियो देखने का, मैंने कुछ कमेंट्स नॉर्थ अमेरिकन कम्युनिटीज़, जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, खान का ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, उसके हवाले से मैंने कुछ कमेंट्स करने हैं। हो सकता है बहुत से लोग उस कमेंट को ना समझ सकें, उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस किस्म के हालात पैदा होते चले जा रहे हैं कि कम से कम कुछ परसेंटेज जो है मेरे इन कमेंट्स की अहमियत को समझ सकेगी। तो जो अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और बरतानिया में हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मुझे कुछ पते की बात जो है वो आपके साथ शेयर करनी है, जो आपके मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। अब मैं उस चीज़ की तरफ चलूँ कि अहले पाकिस्तान जो हैं, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप सबको मुबारकबाद हो, पाकिस्तानी डायस्पोरास को भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर बहुत जल्दी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं वो बन जाएंगे। डिफेक्टो तौर पे तो वो प्रेसिडेंट हैं ही, जैसा आपने देखा कि मार्का हक के हवाले से जब उन्होंने GHQ के अंदर अपनी एक तकरीर की और जिस तरह से उन्होंने दुनिया को वार्न किया कि पाकिस्तान एक रीजनल ऑर्डर को बदलने नहीं देगा, और भी जो बातें उन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से की, वो एक खालिस्तान, एक हेड ऑफ़ द स्टेट की बातें थीं, जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को हेड करता है। वो किसी भी सूरत में एक आर्मी चीफ की बातें नहीं थीं, जो बहरहाल आर्म फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका सबसे फंक्शनल फाल और जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है वो तो बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स है। लेकिन उन्होंने बात की एक सरबराह मुमलिकत की हैसियत से, तो डिफेक्टो तो वो हैं, लेकिन लग रहा है कि अगले चंद दिनों में हो सकता है कि वो प्रैक्टिकली तौर पर ये ऑफिशियल टाइटल भी संभाल लें। इसके हवाले से मैं एक कमेंट और एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले ख़ास का ताल्लुक डायस्पोरास के साथ हो और पाकिस्तान की सियासत से हो। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल हेडलाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त चल रही है उसका मैं एक एनालिसिस आपके सामने रख दूँ। अब से बहुत घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जो ट्रूस और जो अमन और जो सीज़ फायर चल रहा है उसके बारे में बात करते हुए लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये अब बिल्कुल एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर है। और ये टर्म उन्होंने इसलिए इस्तेमाल की कि वो वाइट हाउस के अंदर किसी मैटरनल हेल्थ के हवाले से एक डेलीगेशन जो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हेल्थ प्रोफेशनल्स का उनको मिल रहा था, उससे सदर मौसूफ बात कर रहे थे। और उनसे बात करते हुए उन्होंने बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहा कि पीछे मुड़ के उन्होंने कहा कि योर मेडिकल प्रोफेशनल्स, कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब होता है। व्हेन यू से एज अ डॉक्टर कि सर दिस पर्सन और योर फ्रेंड और रिलेटिव इज़ ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसका मतलब है कि अब उसके बचने के चांसेस जो हैं वो 1% है। तो अब ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ जो ट्रूस और सीज़ फायर है वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, उसके बचने के चांसेस जो हैं वो 1% से ज़्यादा नहीं है। ये उन्होंने क्यों कह रहे हैं, ये और कीजिए कि वो चीन जाने वाले हैं, चीन के बादशाह से उनकी मुलाकात होने वाली है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। 13 तारीख की शाम को वो वहाँ पे पहुँचेंगे। उससे सिर्फ 48 घंटे 36 घंटे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक तो उन्होंने दुनिया के सामने और चीन के सामने अपना जो मौक़िफ़ है ईरान के हवाले से उसे उन्होंने मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसकी कुछ और भी वजूहत हैं। ईरान का जो रिस्पांस प्रेस टेलीविज़न से उनकी साइट से मिलता है, वहाँ पे एक से ज़्यादा ईरानियन अथॉरिटी ने प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, ईरान का जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं इस्माइल बकाई, उनकी पोजीशन ये है कि हमने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस दिया है ट्रंप के प्रपोज़ल का। हमने कहा ही क्या है, हमने कहा है कि अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका ख़त्म करे, जो ईरान की उसने पोर्ट्स का किया हुआ है, समंदर का किया हुआ है, ताकि हम भी, और हमने ये ऑफ़र किया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसका हम ब्लॉकेड ख़त्म करते हैं। तो हम तो बेसिकली मैरीटाइम ट्रेड को खोलने की हम बात कर रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो फ्रोज़न एसेट्स अमेरिका ने दबा के रखे हुए हैं वो फौरी तौर पे $27 बिलियन की बात की जाती है, वो फौरी तौर पे खोले। और फिर तीसरी उनकी डिमांड गालबन ये थी कि जो ऑयल, ये जो 30 दिन मिलेंगे, जब एक दफ़ा सीज़ फायर फाइनल हो जाएगा उसके बाद 30 दिन होंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान नेगोशिएशन करने के लिए। इन 30 दिनों में ईरान अपना तेल जो है वो बैनुल-अक़वामी मंडियों में बेच सके बगैर सैंक्शंस के, नॉर्मल प्राइस के ऊपर। ये 3 उनकी रिस्ट्रिक्शंस थी, ताकि एक प्रोसेस जो, ये उनकी डिमांड थी ताकि एक प्रोसेस जो है वो चल सके। जहन में रखिए कि अभी भी ना अमेरिका के ज़राए अबलाग में, ना ईरान के ज़राए अबलाग में, ना यहाँ की हुकूमत ने, ना वहाँ की हुकूमत ने पूरा प्रपोज़ल, कि अमेरिका का पूरा प्रपोज़ल ब्लैक एंड वाइट में क्या था, जिसका 10 दिन के बाद ईरान ने जवाब दिया, उसकी कोई जो एग्जैक्ट तफसीलात हमारे सामने नहीं है। टुकड़े टुकड़ों में हमें चीज़ें जो है पता चलती हैं। जब ईरान की तरफ से गुज़िश्ता चंद दिनों में मुसलसल ये कहा गया कि, ये मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग कहाँ से पता चलती है, कि ईरान ये कहता है कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करे, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ये असेस करती है कि ईरान
شدید اکنامک دباؤ میں ہے، جس کا کئی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اظہار بھی کیا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اس دباؤ کو برقرار رکھیں یا بڑھائیں تو ایران کی پوزیشن جو ہے وہ کولیپس کر سکتی ہے۔ دوسرا، میں نے کہا کہ چین جانے سے پہلے اپنی پوزیشن کو مزید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں۔ مجھے بہت شک ہے، اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، اور اس کا ہم ویٹ کریں گے اگلے 3-4 دن میں ہمیں صورتحال پتہ چلے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ چین کی جو اوور آل گلوبل پوزیشن ہے اور اس کے جس قسم کے اکنامک اور ڈیولپمنٹل انٹرسٹ ہیں، اور جو پوسٹ دینگ زیاؤ پینگ چین بنا ہے، ایک تو وہ چین تھا نا جو ماؤ سے تنگ کا اور چین لائی کا چین تھا، وہ بڑا ایگریسو چین تھا۔ اس نے اپنے پوائنٹ آف پرنسپل کی خاطر کوریا میں جنگ لڑی، ملینز آف چائنیز نے آ کے کوریا میں جنگ لڑی۔ کہتے ہیں کہ سرکاری طور پہ کہا گیا کہ 2 لاکھ کے قریب چینی جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے، لیکن ویتنام کی جنگ میں بھی اس نے امریکہ کے خلاف پوری طرح سے سپورٹ کیا۔ لیکن ماؤ سے تنگ کے بعد جو دینگ زیاؤ پنگ کا جو کمرشل اکنامک چین بنا ہے، اس کے اندر دنیا میں کانفرنٹیشن کرنے کی کوئی بہت زیادہ ڈیزائر نہیں ہے، وہ کوئی بہت زیادہ ہارڈ سٹینڈ نہیں لیتے، اور وہ اپنے اکنامک انٹرسٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ مجھے بہت شک ہے کہ چین میں جو ملاقات ہوگی، اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پہ اپنی پوزیشن بہت اسٹرانگ رکھی، تو چین کی میکسیمم پوزیشن یہ ہوگی کہ دونوں سائڈز اپنا اپنا بلاکیڈ ختم کر دیں۔ چین ایران کو شاید کوئی اور بہت زیادہ بڑی ریلیف امریکہ سے نہیں دلائے گا، مجھے نہیں لگتا کہ ایران کو کوئی بہت زیادہ ریلیف وہاں سے ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ کیا ہوگا۔ اچھا، ایک اور اس میں چیز ایڈ کر لیں بیفور آئی سے کہ نیٹ کنکلوژن کیا ہے۔ انکریزنگلی گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر بہت سے جہاز جو ہیں ایران کی مرضی سے بھی جو ہے انہوں نے نکلنا شروع کر دیا اسٹریٹ آف ہارمز سے، چونکہ وہ ایرانین کارگو نہیں کیری کر رہے ہوتے، حالانکہ وہ ایران جیسے نہیں، ایران کا کارگو ایران کے پورٹ سے نہیں نکل رہے، لیکن اسٹریٹ آف ہارمز سے نکل رہے ہیں۔ فار انسٹنس دوسرا جو ٹینکر ہے گیس لے کے راس لفان کی فیسلٹی سے وہ پاکستان پہنچا ہے قطر کی گیس لے کے، اور اس کو ایران کی پرمیشن سے، کہ ذہن میں رکھیں ایران کی پرمیشن سے۔ دوسرا یہ ہے کہ عراق کے 4 ٹینکرز جو ہیں اپیرنٹلی کنفرمڈ ہے کہ نکل چکے ہیں ایران کی پرمیشن سے، جو کہ ایسٹ ایشیا میں مختلف قسم کی چیزیں تیل شیل لے کے نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ایران کی اپنی مجبوری ہے ڈپلومیٹک کہ وہ اس کو لوز کر رہے ہیں، اور نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی پورٹس کو، ایران کی ایکسپورٹس اور امپورٹس کو تو دبا کے رکھا ہوا ہے، لیکن ایران باقی ساری دنیا کی چیزوں کو نکلنے دیتا ہے، اور امریکن بھی اس کو نکلنے دیتے ہیں۔ سو بیسکلی جو اس کا کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں، وہ آہستہ آہستہ ویکن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ود اے پیسج آف ٹائم ہو سکتا ہے اس میں مزید شگاف ہوں یا اس میں زیادہ فلیکسیبلٹی آپ کو نظر آئے۔ اب تک جو سیز فائر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 اپریل کے بعد سے جو سیز فائر ہوا، جب شہباز شریف صاحب کا فائدہ اٹھا کے اور فیلڈ مارشل کا فائدہ اٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں سیز فائر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد 4 دفعہ انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ اس کا میکسیمم ایڈوانٹیج ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا ہے، ایران کو بھی ہوا ہے لیکن ایران کو اتنا نہیں ہوا۔ ایران کو ایکچولی نقصان ہوا ہے جب آپ نیٹ سائڈ سے دیکھتے ہیں، بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ جو بہت سی دھمکیاں لگا رہے تھے ایران کے حوالے سے، وہ ان کو امپلیمنٹ کر نہیں سکتے تھے، ان کے راستے میں بہت سی سیاسی اور ٹیکنیکل یا لاجسٹک قسم کی لمیٹیشنز تھیں، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جو سیز فائر ہوا ہے، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ وہ فائدہ ان کو کہاں پہ ہوا ہے؟ وہ فائدہ ان کو انٹرنیشنلی بھی ہوا ہے، لیکن پرنسپلی طور پہ ان کو یہ فائدہ امریکہ کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر ہوا ہے، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سپورٹ بیس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ ان کا اپنا سپورٹ بیس اس جنگ کی کنٹینیوشن کی وجہ سے پریشان تھا، ناٹ دیٹ کہ ان کو کوئی ایرانیوں سے بہت ہمدردی تھی، ان کو ایسا لگتا تھا چیزیں صحیح ڈائریکشن کے اندر نہیں جا رہی ہیں، اس کا یہ بند ہو جانا چاہیے اس جنگ کو، یا ہم اسرائیل کی خاطر جنگ کر رہے ہیں۔ اس بیس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے سکسیسفل کامیابی سے یہ آئیڈیا ڈالا ہے کہ میں ایک ریزنیبل ہوں، ایرانی ان ریزنیبل ہے، میں بار بار ان کو پروپوزل بھیج رہا ہوں، میں ان کو پیس آفر کر رہا ہوں، میں تو ان سے صلح کرنا چاہتا ہوں، میں تو جنگ سے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایرانی جو ہیں بڑے انریزنیبل ہیں، بڑے ایروگنٹ ہیں، وہ ان کا اب دماغ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ فاکس کے اندر جہاں ان کی یہ سٹوری چھپی ہے، یہ میڈیکل پروفیشنل سے بات کرنے والی، جہاں انہوں نے کہا ہے کہ لائف سپورٹ سسٹم ہے، اگر آپ فاکس کا ٹویٹ دیکھیں تو اس کے نیچے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مخالفین ہیں ان دونوں کے بہت زیادہ کامنٹس ملیں گے، اور ان کامنٹس میں جتنے بھی لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ یہ ایرانی جو ہیں یہ بہت ایروگنٹ ہیں، یہ پریزیڈنٹ آپ نے بہت زیادہ کوشش کی ان کو سمجھانے کی، آپ نے ان کو بہت اپرچونٹی دی ہے، اب ان کی ٹھکائی کرنے اور ان کی پٹائی کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اس کا نیٹ ملٹری ایفیکٹ کیا نکلے گا؟ اس کا نیٹ ملٹری ایفیکٹ مجھے 2 شکلوں میں لگتا ہے کہ چین سے واپس آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر مزید سٹرائکس کریں، ان سٹرائکس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا، اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ کہہ دیں کہ ہم نے اب وکٹری ڈکلیئر کر دیں، اور ایک طرح سے جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے کئی مہینوں کے لیے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی بعض نیوکلیئر جو سائٹس ہیں جیسے اصفہان ہے یا نتانز ہے یا جو بھی ہے وہاں پہ کوئی ریڈ کیا جائے اور یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ہم نے اس مٹیریل کو زمین کے نیچے ہی تباہ کر دیا ہے، اور اس قسم کا کچھ کیا جائے، اس کے بعد کہا جائے کہ ہمارے آبجیکٹو جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ ایران جو سوچ رہا ہے، ایران کی، جیسے کہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ اس ساری جنگ کا مقصد یہ تھا کہ ایران کے انڈسٹریل انفراسٹرکچر کو، ملٹری کو اور تمام چیزوں کو ڈسٹروائے کیا جائے، اور ایک طرح سے جو گراس کٹنگ اسٹریٹجی ہے جسے غزہ میں یوز کیا گیا ہے، جسے بار بار لیبنان میں یوز کیا جاتا ہے، اسے اب ایران کے اوپر استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ ایران کا اس ساری تباہی کے بعد جب ان کی گورنمنٹ نہیں گری تو ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے سسٹم کے لیے اکنامک یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کر سکیں، رینیو کر سکیں۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے ایران کی جس کی راستے میں اسرائیلی لابی کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر ایران کو اکنامک ریوائول اور رینیول کا موقع ملتا ہے تو وہ بہت جلدی دوبارہ اپنی طاقت کو ریگین کر لیں گے۔ اس لیے یہ ایک سٹیل میٹ میں، یہ سارا کا سارا کانفلکٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اور چند دنوں میں ایک سٹیل میٹ میں چلا جائے گا، جس میں چند سٹرائکس شاید اور کی بھی جائیں، کچھ ڈیکیپیٹیشن کی بھی جائیں، ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکے گا، لیکن اس میں کوئی بھی ڈیسنٹ قسم کا ایگریمنٹ یا ڈیل جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں ہوتے ہوئے مجھے اس سٹیج کے اوپر مشکل لگتی ہے۔ آئی ووڈ ویری مچ لائک کہ میرا یہ انالیسس غلط ثابت ہو جائے، میں غلط ثابت ہو جاؤں، جو پازیٹیو لوگ سوچتے ہیں اس میں سے کوئی چیز نکل آئے، لیکن مجھے ابھی تک اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکلتے ہوئے نظر آ نہیں رہی۔ اب آئیں ہم پیارے پاکستان کی طرف، جہاں بہت خبر گرم ہے کہ 28ویں ترمیم کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ دونوں کے بازو جو ہیں وہ مڑوڑے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں ہی جماعتیں جو ہیں انہوں نے مل کے 18th امینڈمنٹ کی تھی 2009 کے اندر، اور اس وقت اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ 9 مہینے کے لیے جو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن کے لیے، وہ پریگننٹ ہو کے بند ہو گئی تھی ایک کمرے کے اندر، اور اس نے آپس میں کیا بات چیت کی ان دونوں جماعتوں نے اس کمیٹی کے اندر جہاں کنسنسس پیدا کیا 18th امینڈمنٹ پہ، وہ کسی کو باہر نہیں پتہ چل سکا۔ سو بچوں کے ایک حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس یا پاکستان کی فوج جو ہے اس سٹیج کے اوپر وہ ڈاج ہو گئی، چونکہ کوئی پبلک ڈیبیٹ نہیں ہوئی، وہ ٹیلی ویژن وغیرہ پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کو جب انہوں نے 18ویں ترمیم کو پاس بھی کیا تو اس طرح سے پاس کیا تھا کہ ایک ہی دن میں کھڑے کھڑے انہوں نے، میرا خیال ہے 1 یا 2 ترمیمیں، شاید 18ویں 19ویں ترمیم ایک دن میں یا 24 گھنٹے میں انہوں نے بغیر کسی ڈیبیٹ کے اس پہ ووٹ کروایا، اس کو انہوں نے پاس کر لیا۔ جب وہ 18ویں ترمیم پاس ہو گئی، اس کا پورا نقشہ جو ہے اس کی ڈیٹیل سامنے آئی، تو اسی دن سے، یہ اسی ہفتے کے بعد سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ دکھڑا شروع ہو گیا تھا، کہ جب ان کو سمجھ آئی کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں ٹھیک طرح سے۔ یہ ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی اس سے پہلے کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کم از کم اس کے بعد سے ان کا نیریٹو کے سامنے آیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے جو نیشنل فائنینشیل کمیشن اور جو فائنینشیل ایسٹ ہیں اس کی جو انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہے، اس کے نتیجے میں فوج کو اس پہ بہت اعتراض تھا، بیکاز فوج کا کہنا ہے پہلے وہ 55% کہتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ NFC کا 57.5% جو ہے وہ پروونسز میں چلا جاتا ہے، ہیلتھ کی مد میں، ڈیولپمنٹ کی مد میں، ڈفرینٹ چیزوں کی مد میں، ایجوکیشن کی مد میں، اور اس کو وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عرصے سے اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ٹھیک اس کو کر نہیں پائے، اور اب وہ 28ویں ترمیم میں اس کو ڈیفینیٹلی طور پہ ری فکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ یہ آفر کرتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ہمیں واپس فیڈرل گورنمنٹ میں لے لینا چاہیے۔ ذہن رکھیے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ملک ایگزسٹ کرتا ہے کسی فیڈرل فریم ورک میں، تو وہ ہمیشہ ہوتے پروونسز کے پاس ہی ہیں، اسٹیٹس کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ وہ ویسے پاکستان میں بھی وہ اسٹیٹس ہی کے پاس تھے، لیکن 18th امینڈمنٹ میں فائنینشیل ڈسٹریبیوشن کو ارینج کر کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا فارن سے فیڈرل گورنمنٹ میں، اور جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ منسٹریز تھیں، ان کو ختم کر دیا گیا، جہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کا یا ملٹری کا ایک کم از کم سالڈ پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کوارڈینیشن ہوتی ہے، ٹیکنیکل کوارڈینیشن ہوتی ہے، لیزوں ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے بدلتے ہوئے تقاضے، خاص کر کے ہیلتھ کے بدلتے ہوئے تقاضے، اس کے لیے فیڈرل منسٹریز فعال اور فنکشنل ہونی بہت ضروری ہیں تاکہ اقوام متحدہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ وہ کوارڈینیٹ کر سکیں۔ تو یہاں تک تو ان کی بات صحیح ہے، لیکن اصل میں وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اصل میں وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی وجہ سے جو پیسہ پروونسز میں جا رہا ہے اس کو وہ واپس فیڈرل کٹی میں لانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان دونوں سبجیکٹس کی مد میں جو انٹرنیشنل ہیلپ ملتی ہے اس کو بھی ملٹری کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی گیریزن اسٹیٹ کی جو فارمیشن ہے، یہ گیریزن اسٹیٹ کا جو تصور ہے، اسے پاکستان میں مزید انٹرینچ کرنے کی یہاں پہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آرگومنٹ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جب اپنے لونز دنیا بھر کے واپس کرتی ہے اور انٹرسٹ پے کرتی ہے تو اس کے پاس پھر ڈیفنس کے خرچے اٹھاتی ہے، تو اس کے پاس وفاقی حکومت کو رن کرنے کے پیسے بچتے ہی نہیں ہیں، اور ایک طرح سے ڈیفیسٹ میں جاری ہوتی۔ لیکن اس 28ویں ترمیم کو پاس کروانے کے لیے
ملٹری نے اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی پخیں ایڈ کرتی ہیں. وہ پخوں میں یہ بھی چیز اچھا ویسے یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک اس کا بلیک اینڈ وائٹ مسودہ تو نہ PPP کے سامنے آیا نہ PMLN کے سامنے آیا. وہ تو جو جیک برانچ ہے ملٹری کی وہ اس کو دبا کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ ان کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. لیکن جو چیزیں اس میں سے نکل رہی ہیں سیاسی حلقوں میں وہ یہ ہے کہ نئے پروونسز کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس میں ساؤتھ پنجاب تو ہمیشہ سے جب بھی نئے پروونسز کی بات ہوتی ہے تو ساؤتھ پنجاب کا ذکر اس میں آ جاتا ہے. لیکن اس دفعہ کراچی کو ایز اے پروونس بنانے کا شوشہ بھی چھوڑا گیا ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے اتنا ڈرایا جائے کہ وہ مان جائیں 18ویں ترمیم کو انڈو کرنے کے لیے. اور اس حوالے سے PPP اور PMLN کی کوئی ایک میٹنگ بھی پچھلے 24 یا 36 گھنٹوں میں ہوئی ہے. اب ایک شوشہ یہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ زرداری صاحب, یہ خاصے دنوں سے شوشہ چھوڑا بھائی, پچھلے 24 گھنٹے کی بات نہیں, کئی دنوں سے یہ شوشہ چل رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو مجبور کر دیا جائے گا یا ایسے حالات ہو جائیں گے یا وہ ریزائن کر دیں گے. اور اب ایک نیا شوشہ یہ چھوڑ دیا گیا کہ جب وہ ریزائن کریں گے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کی ایبسنس میں کوئی ایسا ایک آرڈر ایشو کر دے گی کہ تمام جو پریزیڈنشل پاورز ہیں وہ جنرل عاصم منیر تک آ جائیں گی. میں نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو آفیشلی پریزیڈنٹ بن جانا چاہیے, یہ پرومس کر کے کہ میں صرف 5 سال کے لیے صدر رہوں گا, پھر میں یونیفارم اتار دوں اور یونیفارم پہن کے ہی بن جائیں کیونکہ ظاہر ہے یونیفارم کے بغیر تو وہ صدر بننا پسند ہی نہیں کریں گے. تو میں پھر اس کے بعد ریٹائر ہو جاؤں گا اور یہ ان کی ریٹن ایک طرح سے گارنٹیز ہونی چاہیے. جو اور بات ہے وہ کسی وقت بھی ایسی گارنٹیز کو ختم کر سکتے ہیں بیکاز اس کے علاوہ اس اسٹیج کے اوپر اب کوئی حل نظر نہیں آ رہا انلیس کہ کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسی انٹوورڈ چیز ہو جائے پاکستان کے اندر, دنیا میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جسے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, جس کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اس وقت تو جنرل عاصم منیر جو ہے وہ جو چاہے پاکستان میں وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ بہت جلدی جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ڈکلیئر ٹائٹل پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ اختیار کر لیں گے. اور میں نے پچھلے ویڈیو کے آخر میں کہا تھا کہ آپ میں سے وہ تمام لوگ پاکستان کے ماڈل کو اگر آبجیکٹیولی اور پروفیشنلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, بیکاز جب آپ پاکستان کو ایک پاکستانی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اپنے جذبات بہت سی چیزوں سے اس طرح سے انوالو ہوتے ہیں جو اس کو اصل حقیقتوں کو سمجھنے سے روکتے ہیں, کیونکہ ایموشنز ہی سے ہم لرننگ کرتے ہیں اور ایموشنز ہمیں لرننگ نہیں بھی کرنے دیتے. تو پاکستانیوں کے کچھ اس قسم کے جذباتی مسائل ہیں کہ وہ حقیقتوں کو سمجھ نہیں سکتے. تو پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2 ملکوں کے ڈھانچے پڑھنے چاہیے. ایک تھائی لینڈ ہے, دوسرا میانمار / برما ہے. دونوں کے اندر بالکل پاکستان کی طرح کے حالات ہیں اور پاکستان سے زیادہ برما کے چونکہ اکانومی بہت بری ہے, ان کی بہت غربت ہے میانمار میں, لیکن وہ غربت کا جو جتنا بھی انٹرنیشنل اسٹڈی ہے وہ کہتی ہے کہ میانمار میں جو انسانی حقوق اور غربت کے برے حالات ہیں وہ ہیں بھی وہاں کے ملٹری کلچر کی وجہ سے. تھائی لینڈ بھی بالکل پروگریس نہیں کر سکا. ویسے تو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ تھائی لینڈ جو ہے وہ ہمیں کھاتا پیتا ملک لگتا ہے, لیکن اصل میں تھائی لینڈ کا جو پوٹینشیل تھا وہ نہیں اچیو کر سکا تھائی لینڈ بیکاز آف دی ملٹری اتھارٹیرینزم جو تھائی لینڈ کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ دونوں ملک بڑے ریلیونٹ ہیں پاکستانیوں کے لیے پڑھنے کے لیے. اس وقت جو ڈس آرڈر ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں گیریزن اسٹیٹ کا, جس میں گیریزن اسٹیٹ اپنے آپ کو مزید سے مزید انٹرینچ کرتی چلی جا رہی ہے, اس میں ہم ساروں کا قصور ہے, اس میں عمران خان کا بھی بڑا قصور ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی بڑا قصور ہے, جو 2012, 14, 11 کے بعد پاکستان کی ڈیموکریسی کو کمزور کرنے کے لیے جنرل ہیڈ کوارٹرز نے, GHQ نے اور ISI نے نیریٹو فیڈ کیا کرپشن کا کہ پاکستان ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان میں کرپشن ہے بہت زیادہ, آصف علی زرداری کی, نواز شریف کی. اس کو عمران خان نے اپنی معصومیت کی وجہ سے ہول سیل انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو اپنی پالیٹکس کا انہوں نے محور بنایا, اس کو وہ لے کے چلے. اصل میں یہ کہانی بالکل بھی نہیں تھی. پاکستان کی جو ترقی نہیں ہو پاتی پاکستانی ریاست کی, اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اور پاکستان کی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پولیٹیکل کرپشن نہیں ہے. کرپشن آف کورس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, دنیا میں ہر جگہ ہی ہے, پاکستان میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بہت کرپشن ہے, چین میں بہت زیادہ کرپشن ہے, امریکہ کے اندر بڑے ہائی لیول کے اوپر ٹھیک ٹھاک کرپشن ہے. عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل میں نہیں ہے, لیکن ٹاپ لیول پہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ کرپشن جو ہے پائی جاتی ہے. بعض ملکوں میں کرپشن کم ہے, جیسے جرمنی میں کرپشن کم ہے, برٹن میں کرپشن نسبتاً کم ہے, اٹلی میں اور اسپین میں کرپشن جو ہے وہ زیادہ ہے. بعض ممالک میں کرپشن کم ہے, بعض میں زیادہ ہے, لیکن کرپشن کا کوئی مطلب جس طرح سے یہ نیریٹو بیچا پاکستان کے یعنی ملٹری انٹیلیجنس نے پاکستان کے میڈیا کو اور عمران خان کو, اس طرح سے کرپشن رسپانسبل نہیں تھی. پاکستان کی جو اسٹیٹ کی ڈائریکشن غلط ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک اوور بلون ایگزیجریٹڈ اپنی کیپیسٹی سے, اپنی ریسورسز سے بہت بڑی گیریزن اسٹیٹ پاکستان نے پالی ہوئی ہے, جس کی اچھا وہ گیریزن اسٹیٹ اپنے پھر ایمبیشنز بھی ڈھونڈتی رہتی ہے. ہم اسرائیل کے خلاف جا کے لڑ سکتے ہیں, فلسطینیوں کو بچا سکتے ہیں, بچائیں نہ بچائیں, لیکن ایسی ایمبیشنز ان کے اندر انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں. ہم مقامات مقدس کو جا کے ڈیفینڈ کریں گے,
ہم سعودی عرب کو ڈیفینڈ کریں گے. اب متحدہ عرب امارات کا دکھڑا یہ ہے کہ ہمیں آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے, ہم نے ہندوستان کو سبق سکھانا ہے, ہم نے کشمیر سیکھ لینا ہے, ہم نے یہ جنگ کرنی ہے, ہمیں وہ جنگ کرنی ہے, ہم دنیا اسلام کی بہت بڑی طاقت ہیں, ہم دنیا اسلام کے لیے کچھ کریں گے. تو ان ساری چیزوں کی وجوہات یہ ہے کہ یہ ایک اوور گرون گیرزن اسٹیٹ ہے جو لوگوں کے جو ریسورسز ہیں اس کو کھا جاتی ہے, اور یہ ریسورسز کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے, انڈسٹری کی, خاص کر کے انسانی مائنڈ کے اوپر جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. بیکاز پاکستان جیسے ایک غریب ملک جس کے پاس کوئی تیل گیس کے ریسورسز نہیں ہیں, اس کا جو پرنسپل ریسورس ہے وہ اس کے لوگ ہیں, ہیومن ریسورس ہے. اس ہیومن ریسورس تبھی کام کر سکے گا, کنٹریبیوٹ کرے گا اپنی زندگیوں میں کلیکٹیو اجتماعی طور پہ, جب وہ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کر سکے گا. لیکن پاکستان کی گیرزن اسٹیٹ جو ہے اس نے پاکستان کے کریکولم کو, ایجوکیشن کو, میڈیا کو اس طرح سے پورا کا پورا جو نیریٹو ہے وہ ایسے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ پاکستانی مائنڈ جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے پاکستان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ اصل ایشو ہے. اب یہ چلیں 28 امینڈمنٹ کے ذریعے گیرزن اسٹیٹ کو مزید ڈیپ کرنے کے لیے وہ یہ کر ہی لیں گے اگلے چند دنوں کے اندر. جیسے جیسے اس پہ پروگرس ہوگی, مزید کچھ تھوڑے انفارمیشن ہمارے سامنے آئے گی, میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک چیز نوٹ کریں اسی کانٹیکس میں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر وہاں کے اخباروں میں خبر لگی ہے, مجھے کچھ پہلے بھی تھوڑا سا پتہ تھا بائی ٹاکنگ ٹو سم میڈیا پرسنز ان انڈیا, لیکن اب وہ آ گیا ہے, ڈکلیریشن اب اس کا پبلک ہو گیا ہے کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر بہت جلدی غالباً اسی ہفتے 4 ممالک کا دورہ کریں گے. پہلا سٹاپ ان کا متحدہ عرب امارات میں ہوگا, پھر وہ وہاں سے نکل کے نیدرلینڈ پہنچیں گے, پھر شاید سویڈن, اور اس کے بعد ناروے پہنچیں گے. جو نیدرلینڈ, سویڈن اور ناروے میں ان کے انگیجمنٹ ہوگی انڈین پرائم منسٹر کی, وہ خالصتاً اکنامک اسٹریٹجی ہے. ہر جگہ ان کے اکنامک ایشوز ہیں جن کو وہ سیٹل کرنے, کہیں پانی کی کوآپریشن ہے, کہیں ٹیکنالوجی کی کوآپریشن ہے, کہیں ٹیکنالوجی کی ایکوزیشن ہے, کہیں کچھ اور مسئلہ ہے, کہیں کوئی اور مسئلہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ خالصتاً انڈیا کے اگر آپ ان کے ٹرپس پڑھیں نریندر مودی کے گزشتہ 1-1.5 برس کے, تو آپ کو سارے کے سارے اکنامک اسٹریٹجی, اکنامک ڈپلومیسی کی مد میں آتے ہیں. اپیرنٹلی تو متحدہ عرب امارات کو بھی اکنامک ڈپلومیسی کے کھاتے میں ہی ڈالا گیا ہے جس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. لیکن مجھے کم از کم ایک سورس نے یہ بتایا تھا کہ یو ای جو وہ جائیں گے شاید اسی ہفتے, اس کی پرنسپل وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کو وہ ری ایشور کریں گے کہ جہاں ہم نے آپ کو ملیٹری طور پہ آگے ڈیفینڈ نہیں کیا, اپنا کوئی گیرزن نہیں دیا, ہم ہر طرح سے ڈپلومیٹکلی ادروائز ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں آپ کے دکھ کا احساس ہے. اب میں آؤں اس ڈائسپورا کی چیز کی طرف جس کا میں 4-5 منٹ میں ذکر کر دوں, جس کا میں نے کہا تھا کہ جو لوگ نارتھ امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, امریکہ میں ہیں, یو کے میں ہیں, ان کو کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پوری ورلڈ ہے, کراس اٹلانٹک ورلڈ جو ہے, یورپ میں بھی اور یہاں پر بھی نارتھ امریکہ میں, یہاں پر ایک بہت تیزی سے بہت بڑی سیاسی تبدیلی گزشتہ 8-10 برس سے مسلسل آ رہی ہے, اور اس تبدیلی کا جو ہدف ہے, اس کی جو ڈائریکشن ہے, وہ امیگرنٹس کے خلاف ہے. اور کن امیگرنٹس کے خلاف ہے؟ جو ان ممالک سے آئے ہیں جن کو کلرڈ نیشنز کہا جاتا ہے, خواہ وہ رنگ میں گورے ہی ہو, میری طرح ان کا رنگ صاف ہو, ترکی سے آئے ہوں, ایران سے آئے ہوں, لیکن وہ کلرڈ نیشنز کے اندر آتے ہیں. تو یہ جو امیگریشن ہے, اس کے خلاف ایک پوزیشن جو ہے وہ سیاسی طور پہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ان اپنی یہ جو سوسائٹیز ہیں, ان کے اپنے اندر پروڈکٹیوٹی میں اتنی تیزی سے اکنامک پروڈکٹیوٹی میں اضافہ نہیں ہوا, اور جو نئی جنریشنز پیدا ہو رہی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ امیگرنٹس نے ہمارے سے ہمارا ڈیو رائٹ چھین لیا ہے, اور اگر امیگرنٹس یہاں پہ نہ آئیں یا ان کو یہاں سے نکال دیا جائے یا ان کی پروگرس کو کنٹرول کر دیا جائے, تو جس طرح سے 1950-60s میں ہر آنے والی جو نئی پیدا ہونے والی جنریشن تھی وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ خوشحال ہوتی تھی, اسی طرح سے ہم خوشحال ہوں گے. اور یہ کہ گلوبلائزیشن کے نتیجے میں امریکن فرمز نے, یورپین فرمز نے چائنا کے اندر, ایسٹ ایشیا کے اندر, انڈیا میں جو جا کے انویسٹمنٹ کر دی ہے, اس سے بھی ہمارے حقوق, ہماری بہتری اور ہماری پراسپیرٹی جو ہے وہ متاثر ہوئی. اب آپ یہ دیکھیں, اس میں کچھ بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہوں. 2025 میں جب ٹرمپ کی حکومت آئی, اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ سنا نہیں تھا کہ گرین کارڈ یا ریزیڈنٹ سٹیٹس جو ہے وہ بالکل ایک ٹیمپرری قسم کی چیز ہے جس کو کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے, اس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قانونی چیز ہے, لیکن اب حکومت جو ہے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آن ڈفرینٹ ایشوز, انہوں نے ابھی 100% نہیں ہوا, لیکن انہوں نے بالکل اس کو ایک پیس آف پیپر میں, ایک ان نیسیسری قسم کے پیس آف پیپر کے اندر انہوں نے اس کو کنورٹ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے اس کو ٹریش کرنا شروع کر دیا. ٹھیک, بہت سے لوگ ابھی بھی اور ہاں اس کے ساتھ ہی آپ سن رہے ہیں کہ لسٹیں بن رہی ہیں, بہت زیادہ بڑی لسٹ بنا لی گئی ہے کہ مختلف جو سٹیزنز ہیں جنہوں نے کوئی کرائمز کیے یا کوئی انہوں نے جرم کیا, ان کی سٹیزن شپ ان کو ڈی نیچرلائز کیا جا سکتا ہے. ابھی تک میرا خیال ہے نیچرل بورن سٹیزنز کی بات نہیں ہوئی, لیکن جو ایکوائرڈ سٹیزن ہے اس کو کسی وقت بھی کینسل کیا جا سکتا. ٹھیک,
اب امیگریشن اینڈ کسٹم ایکسائز نے گزشتہ 1.5 سال میں، 1 سال اور چند مہینوں میں جو مار دھاڑ کی، اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ خوف پیدا کرنا تھا، وہ کی ہی اس لیے گئی ہے، وہ ڈیزائن کی گئی تھی مار دھاڑ اس قسم کی، یہ ہو نہیں گئی، یہ ایسا نہیں تھا کہ اس کا وہ کانسیکوینس تھا، اس کا جو بیسک سٹرکچر تھا، اس کا جو ڈیزائن کیا گیا تھا کاپی پینسل سے، وہ تھا یہ کہ آپ نے اتنا خوف و ہراس پیدا کرنا ہے کہ جو مزید امیگریشن ہو رہی، کیونکہ یہ اندازہ ان کو تھا کہ جو امیگرنٹس ہیں ان کو یہاں سے بہت بڑی تعداد میں نکالنا ممکن نہیں ہوگا، یہاں تو کہتے ہیں کہ 11 ملین تو صرف الیگل امیگرنٹ ہیں، تو ان کو نکالنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن ایسا خوف و ہراس مچا دیں کہ میکسیکن بارڈر سے، لاطینی امریکہ سے، دنیا بھر سے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پراسپیرٹی کی تلاش میں امریکہ آ سکتے ہیں، ان کی امیدوں میں، ان کی امیدیں دم توڑ دیں، وہ ان کی خواہش ختم ہو جائے، ان کو لگے کہ بہت خطرہ ہے، اور وہ رزلٹ اچیو کر لیا گیا ہے۔ امیگریشن جو نیٹ ہو رہی تھی ساری انلیگل وغیرہ، وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے، لوگوں کی ڈیزائر ہی جو ہے یہاں پہ آنے کی ختم ہو گئی۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ کیجئے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر جو وہاں کی لیبر پارٹی ہے، دونوں کو، لیبر اور کنسرویٹو کو، جو لوکل باڈی سے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بہت ان کو سیٹ بیک ہوا ہے، اس حد تک سیٹ بیک ہوا ہے کہ کیس بنا دیا گیا رائٹ ونگ سائڈ سے کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر سر جو کہ اسٹارمر ہیں، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ وہ تو خیر انہوں نے کہا میں ریزائن نہیں کروں گا، لیکن ریفارم پارٹی جو نائجل فراج کی ریفارم پارٹی ہے، اس نے اس میں سبقت حاصل کی۔ اب نائجل فراج کی ریفارم پارٹی کا سینٹرل پلانک ہے کیا آخر برٹش پالیٹکس میں؟ اینٹی امیگریشن۔ وہ کہتے ہیں یہ امیگریشن کا راستہ روکیں، یہ جو امیگرنٹس آئے ہیں ان کو جو فیسلٹیز ملی ان کو ختم کریں۔ تو جب پہلے آپ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر اگلے کیس میں جو ہیں امیگرنٹس، کلرڈ نیشنز کے امیگرنٹس ہیں، ان کی پریزنس بھی ان کے لیے پالیٹکس کے لیے پرابلمٹک ہوتی چلی جاتی۔ یہ جو ساری سچویشن چینج ہو رہی ہے، اس میں پاسپورٹس اور کوٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے امریکن پاکستانی بڑے فخر سے کہتے ہیں میں امریکن سٹیزن ہوں۔ بھائی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا امریکن سٹیزن ہونے کا، جو ہے جب پالیٹکس بدلنے لگ جائے تو لیگل سٹرکچرز ویک ہو جاتے ہیں۔ جب پالیٹکس بدلتی ہے پھر عدالتیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، جو تمام لیگل گارنٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ پکی ہیں، وہ ساری کی ساری کمزور ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ کو، بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر آپ لٹرلی مطلب تھیسس لکھ سکتے ہیں، کتاب لکھ سکتے ہیں۔ اس کو ذرا غور کریں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے، اور اس میں جس چیز کی ضرورت ہے نارتھ امریکہ کے اندر جو کلرڈ نیشنز کے امیگرنٹس ہیں، انڈینز، پاکستانیز، بنگلہ دیشیز، تو سیدھے کلچرل ریلیشن شپ ہے سب کو، ان سب کو لوکل پالیٹکس کے اندر بہتر سے بہتر پارٹیسپیشن کی، میں کہتا ہوں کہ ہوسٹ جو کنٹری کی نیٹو پاپولیشن ہے اس سے زیادہ بڑھ کے ان کو لوکل پالیٹکس میں آواز بلند کرنے کی، اس کو ساتھ اپنے شامل ہونے کی اور انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت۔ اب یہ انٹیگریٹ ہو کیوں نہیں پاتے؟ انہوں نے اپنے راستے میں اس قسم کی کلچرل اینڈ ریلیجس پریکٹسز رکھی ہوئی ہیں اپنی آئیڈینٹی کی خاطر، جو ان کا راستہ روکتی ہے۔ فار انسٹنس میں حیران رہ گیا، میں نے اسی پچھلے 10 دن میں کم از کم 3-4 لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں نے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا، ان باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ ان کے گھر میں، کیونکہ وہ 20-30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی بھی نیٹو امریکن کبھی کھانے پہ آیا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے خود راستے میں ایسی زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، اپنے ڈائٹری ہیبٹس میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ انہوں نے نہ ان کو کبھی کسی نے انوائٹ کیا ہے، 20 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کو کسی امریکن دوست نے کبھی انوائٹ کیا ہی نہیں ہے، نہ ان کے گھر میں کوئی امریکن دوست ان کا آیا ہے، جو ہسپینک ہو یا گورا ہو یا یہودی ہو۔ اگر ان کی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو آفیشیل گیدرنگز میں ہوتی ہیں، ہاسپٹل کی گیدرنگز میں، جہاں پہ جو کسی ہوٹل میں ہوتی ہیں یا کسی انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہیں، ان کے گھر میں نہ کوئی امریکن دوست آیا ہے، نہ کوئی امریکن دوست نے آج تک ان کو بلایا ہے۔ ذرا امیجن کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ 20-30 سال یہاں رہنے کے بعد جو ریلیشن شپ ہے وہ محض ایکوینٹنسز ہے، یعنی آپ کی اس حد تک واقفیت ہے کہ آپ کو کسی دفتر میں کام ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ جذباتی، ایموشنل، سائیکولوجیکل ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ ہے ہی نہیں۔ اور میں نے یہاں پہ لیس دین 3 سال میں میرے یہاں پہ درجنوں دوست بن چکے ہیں، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ میں ابھی لائن لگا دوں گا ان کی، جو آپ کو نظر آئیں گے میرے چینلز کے اندر بھی نظر آئیں گے، انگلش چینل کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے ان کلرڈ کمیونٹیز کا۔ پالیٹکس بدل رہی ہے، یہ پالیٹکس ان کے خلاف بدل رہی ہے، اس پالیٹکس کا ان کو حصہ بننے کی ضرورت ہے، اور اس پالیٹکس میں ان کو لبرل سائڈ آف دا پالیٹکس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، میں مڈ ٹرم پہ بھی بات کرنا چاہتا تھا، پھر اگلے میں کروں گا۔ میں ایک آئیڈیا دینا چاہتا تھا نارتھ امریکن کمیونٹیز کو اور برٹش کمیونٹیز کو، جو میرا خیال ہے میں نے دے دیا ہے، پھر آپ سے بات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں۔ تھینک یو۔